अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज 5 अगस्त 2024 है और आज से 5 साल कबल यानी 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से, बीजेपी की हुकूमत की जानिब से जो भारत का आइन है उसके आर्टिकल 35A और 370 में तरमीम कर दी गई, तब्दीली कर दी गई और जो जम्मू कश्मीर के कानूनी हैसियत है, आइनी हैसियत है, उसको तब्दील किया गया है। उसके बाद से लेकर अब तक कश्मीरी इस मामले पर एहतजाज कर रहे हैं और हालिया जो बीजेपी के ख़िलाफ़ एहतजाज की सबसे बड़ी अलामत थी जो भारत के आम इंतखाबात थे, जिसमें बड़े पैमाने पर मोदी को, उसकी पॉलिसीज़ को और कश्मीर से मुताल्लिक़ की जो तब्दीली की गई थी उसको मुस्तरद किया गया है। साथ ही साथ जो कश्मीरी हैं उनकी कुर्बानियों का सिलसिला भी अपनी जगह जारी है और बुनियादी इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ जो आलमी तंजीमें हैं वो अपनी ऑब्ज़र्वेशंस तो ज़रूर देती हैं, रिज़र्वेशंस तो ज़रूर देती हैं, लेकिन पिछले 70 साल से कश्मीरी भारत के इस गासिबाना तसल्लुत से आज़ादी चाहते हैं। आज का दिन जहां कश्मीरियों का इस्तेहसाल है, वहां इसके साथ साथ जो बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम रखना है उस पर मोहर भी सब्त करता है। पाकिस्तान भर में आज अवाम निकले हैं, दुनिया भर में कश्मीरी और पाकिस्तानी आज निकले हैं, कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया है। इस मौके पे सदर पाकिस्तान ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कश्मीरियों के हक़ ख़ुद इरादियत से मुताल्लिक़ और पाकिस्तान की जानिब से कश्मीरियों की अखलाकी और सफारती जो हिमायत है, जो पिछली कई दहाइयों से जारी है, उस अज़्म को फिर से दोहराया है और फिर से एक तरह से आज तजदीद अहद वफ़ा किया गया है कश्मीरियों के साथ। साथ ही साथ आज जो पाक फ़ौज के तर्जुमान हैं, DGI-SPR हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान हमेशा से मुतरफ़ रहा है, पाक फ़ौज कश्मीरियों की जो सफारती और अखलाकी हिमायत है उसको जारी रखेगी। पाकिस्तान की फ़ौज कश्मीरियों की कुर्बानियों को ख़िराज तहसीन व अक़ीदत भी पेश करती है। साथ ही साथ आज जो मुख्तलिफ़ शोबों में पाक फ़ौज की तरफ से काम किए जा रहे हैं, इस प्रेस ब्रीफिंग में उससे मुताल्लिक़ भी बताया गया है कि अवाम के फ़लाह बहबूद से मुताल्लिक़ क्या अब तक काम हुए हैं और 9 मई से मुताल्लिक़ क्लियर किया गया है एक मरतबा फिर से कि जो पहले मौक़िफ़ था आज भी पाक फ़ौज का मौक़िफ़ वही है। दूसरी जो सबसे बड़ी तब्दीली है आज, बल्कि आलमी उफ़क़ की सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि बांग्लादेश में जो वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद हैं उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया है। स्टूडेंट्स बाहर निकले, कोटे का मामला था और उसके बाद जो पनाह मिली है हसीना वाजिद को वो भारत में ही मिली है। ढाका से वो भारत फिर बिलाखिर फ़रार हुई और इस मौके पे जो आर्मी चीफ़ हैं बांग्लादेश के वकारुज़्ज़मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सदर से मुलाकात करेंगे, अबूरी हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाएगा। ये मुहर्रिकात क्या थे, अवामिल क्या थे कि 16 साल दौरे इक़्तिदार और इस दौरे इक़्तिदार को जो तशबीह दी जाती है कि एक सिविल हुकूमत की और एक शख्स की जो आमरीत थी उसके मुकाबला बांग्लादेश के अवाम ने किस तरह किया है, इन तमाम मामलात पे हम आज गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, सबसे पहले आज 5 अगस्त है, एक तो तब्दीली बांग्लादेश में हुई है, लेकिन हम पाकिस्तान की और कश्मीर का जो रिश्ता है वो सबको पता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, ये हमारे बानी फरमा गए थे। जो आज से 5 साल पहले हुआ है उस पर भारत टस से मस नहीं हो रहा। इवन कश्मीरियों ने अपना रद्द अमल दिया और वो रद्द अमल दे भी रहे हैं। तकाज़ा वक्त क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कश्मीरी अवाम 5 अगस्त से कुर्बानियाँ नहीं दे रहे, 5 अगस्त से जदोजहद नहीं कर रहे 19 से, वो 1932 से कुर्बानियाँ दे रहे हैं। उनकी जदोजहद 1932 में शुरू हुई थी और उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद भी वो जारी है, आज भी जारी है और आइंदा भी उस दिन तक जारी रहेगी जिस दिन तक वो इंशाअल्लाह अपने मकासद हासिल नहीं कर लेते। ये आलम जो आलमी बिरादरी है ये उसकी बदकिस्मती है, नालायकी है, नाअहली है, तासुब है, बेहिसी है, आलम इस्लाम की बेबसी है, बेहिसी है, बेहमियती है और पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ हुकूमतों की कमज़ोरी है जिसकी वजह से आज तक वो आज़ाद नहीं हो सके। उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ जो हैं वो जारी रखी हैं और इस बात की परवाह किए बग़ैर कि कोई उनकी हिमायत करता है या नहीं करता। वो अपने सुरखरू हैं अपने मकसद में,
اپنی جدوجہد میں، ان پر کوئی دوش نہیں دیا جا سکتا کہ انہوں نے کوئی کمی کی ہے۔ بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہ اکیلے نہیں کر رہا۔ اگر عالمی طاقتیں، خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ اس کے پیچھے نہ ہوتے، اس سے پہلے سوویت یونین تھا، وہ نہ ہوتے تو یہ آزادی بہت پہلے مل چکی ہوتی۔ اقوام متحدہ یہ کہ برادر اسلامی ممالک بھی اب وہ بھی اس طرف ایک دور میں عالم اسلام نے بہت ساتھ دیا ہمارا۔ اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ سوویت یونین بھی تھا، اس میں شامل تھا، وہ تو خیر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو بھارت جو ہے وہ اس بیس پر اڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے کہ نہ اقوام متحدہ اس سے اپنی قراردادیں منوا رہا ہے، اور نہ ان قراردادوں کے جو محرک تھے، وہ ہم اکیلے پاکستان نہیں تھا، اس میں برطانیہ تھا، اس میں امریکہ تھا، اس میں اور ممالک تھے، وہ سب بھی بحث ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جی یہ ہمیشہ کے لیے چلے گا۔ بالآخر بھارت کو اسی انجام سے دوچار ہونا پڑا جس انجام سے افغانستان میں برطانیہ، سوویت یونین اور پھر امریکہ دوچار ہوئے، جس انجام سے ابھی حسینہ واجد دوچار ہوئی ہیں، جس انجام سے اور بہت سارے ممالک اور ریاستیں ہوئی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ کشمیری عوام ہی اس بھارتی استبداد کا جو خطے کے اس کے عزائم ہیں خطے میں بالادستی کے، وہ ان میں اصل رکاوٹ یہی پیدا کریں جی، اور بھارت بھی اسی انجام سے دوچار ہو۔ صحیح ہے۔ جہاں تک بنگلہ دیش کا معاملہ ہے، دیکھیں یہ تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اچھا صاحب، اب بات جاری رکھیے گا۔ اعزاز چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، سابق خارجہ ہیں، پاکستان کے نامور مایہ ناز سفارتکار ہیں۔ چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ چودھری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی ارشاد صاحب۔ یہ جو جدوجہد شروع ہوئی وہ کوٹا سسٹم سے شروع ہوئی کہ عوامی لیگ نے اپنے کارکنوں کو نوازنے کے لیے، جس طرح حسینہ واجد کے والد شیخ مجیب الرحمان نے اس وقت 70s میں بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد اپنے کارکنوں کو نوازنے کے لیے وہاں یہ کیا کہ ہر شعبے میں، فوج میں، عدلیہ میں، ملازمتوں میں، چھوٹی چھوٹی معاملات میں بھی عوامی لیگ کے کارکنوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، یعنی وہ ایک شریف الاقدالیم کی کتاب ہے، اس میں آپ پڑھیں کہ پورا خاندان جو تھا وہ مختلف وسائل پر قابض تھا، مختلف محکموں پر قابض تھا، مختلف عہدوں پر قابض تھا، اور پوری پارٹی جو تھی وہ قابض ہو گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے کام بھی جو تھے وہ ان کے تھرو ہوتے تھے، اور رشوت عام تھی۔ یہی کام، اور اس وقت مجیب الرحمان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اب یہ جب آئی ہے تو یہ روپ لے کر آئی تھی کہ جی ماضی میں جو غلطی ہیں وہ ہم نہیں کریں گے، لیکن جب اس کو دوسری باری مل گئی یہ ایک فاشسٹ بن گئی، تمام مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیا۔ جن لوگوں نے 1971 میں، خاص طور پر جماعت اسلامی کے لوگ یا وہ نظام اسلام پارٹی تھی یا دوسری پارٹیوں کے لوگوں نے اختلاف کیا تھا عوامی لیگ سے، ان سب کو سزائے موت سنانی شروع کر دی۔ مولانا غلام اعظم، ملا عبد القادر اور بہت سارے لوگ ہیں سزائے موت۔ جماعت اسلامی پر پابندی لگا دی، پہلے الیکشن پر پابندی لگائی کہ الیکشن نہیں لڑ سکتی، پھر اس کے بعد مکمل وہ رفاہی کام بھی نہیں کر سکتی۔ صحیح۔ خالدہ یوسف آج تک جیل میں بیٹھی، خالدہ ضیاء جو ہیں وہ آج تک جیل میں بیٹھی ہوئی ہیں کسی سیاسی پار۔ اور یہ جو الیکشن جنوری میں ہوئے وہ تو بدترین الیکشن تھے، یعنی ساری دنیا نے مانا کہ یہ منتخب جو ہے وہ ہوئی ہے خالدہ ضیاء کی پارٹی، پاپولر وہ ہے، لیکن نتائج اس نے اپنے حق میں کر لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کا پھر کوٹے سے مسئلہ شروع ہوا اور یہاں پہنچا۔ یہ کیسے پہنچا اس پہ ہم بعد میں کریں گے، لیکن میرے خیال ہے اعزاز صاحب کو انتظار نہ کریں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اعزاز صاحب آپ مہربانی فرمائیں، میرے خیال ہم آغاز جموں کشمیر کے جو آج یوم قبضہ منایا جا رہا ہے، بھارت کا جو یک طرفہ اقدامات ہیں اس سے کریں، اور پھر بنگلہ دیش کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ جو خصوصی حیثیت ختم کر دی، آبادی کا تناسب تبدیل کیا جا رہا ہے، 5 سال اس فیصلے کو ہو گئے
کشمیری عوام کی جدوجہد جاری ہے. پاکستان کی سفارتی کوششوں کا کیا نتیجہ نکلا ہے اور عالمی برادری آخر اتنا بے حس کیوں ہے؟ اس قدر بے اہمیتی کا مظاہرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی، یہ 5 سال پہلے جو قدم اٹھایا تھا مودی سرکار نے، وہ کئی حوالوں سے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بہت بڑی ناانصافی تھی کشمیر کے ساتھ. پہلا تو یہ کہ ان کی اپنی پارٹی کے قائد جناب واجپئی صاحب کہتے تھے کہ ہم یہ مسئلہ انسانیت، جمہوریت اور کشمیریت کی بنیاد پر کریں گے، اور انہوں نے وہ اس کا فالو نہیں کیا، بلکہ تینوں چیزیں بس پرٹیکولرلی انہوں نے کشمیریت کو نشانے پہ بنایا. اور وہ جو اب وہاں پہ ڈیموگرافک انجینئرنگ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ مسلمان اکثریتی علاقہ مسلمان اقلیتی علاقہ بن جائے. اتنا آسان تو نہیں ہوگا، اس میں بڑا وقت لگتا ہے اور بڑی ریزسٹنس بھی ہے. آپ نے دیکھا کہ جب الیکشن انہوں نے یہاں پہ کیے ہیں لوک سبھا کے، تو بی جے پی وہاں کھڑے ہی نہیں کر سکی اپنا کہنا، صحیح، کیونکہ جیتنا تو درکنار کو کھڑا بھی نہیں کر سکے. اور جو جموں میں بھی 1-2 صاحب جیتے وہ علیحدگی پسند لوگ جیتے، اور تب سے وہاں پہ دوبارہ سے شورش شروع ہو گئی ہے. تو اب تک تو ہندوستان کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ کشمیر کے لوگ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. بالخصوص 2019 کے بعد جب بھارت نواز پارٹیوں نے بھی یہ جان لیا کہ بھائی ہماری تو خصوصی حیثیت کا جو ہمیں لالی پاپ دیا تھا وہ بھی اب ختم کر دیا، تو اب تو ہم ان پہ کیا اعتبار کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس کے 4 جو فریق ہیں ان سب کا جائزہ لینا ضروری ہے. پہلا تو ہندوستان ہے جو اب ہٹ درمی پر قائم ہے، جور و جبر کر رہا ہے، اور اگر وہ اسرائیل کی طرف دیکھے تو وہ 40,000 لوگ مار کر بھی وہاں پہ اپنا قبضہ پوری طرح نہیں کر پایا. تو یہ کشمیریوں کو جو 8 ملین ہیں خلیج ویلی میں یہ کیسے کر سکیں گے؟ ان کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ تاریخ اس کے خلاف ہے کہ قبضے سے کیا جا سکتا ہے. دوسرا فریق پاکستان ہے جو پوری طرح سے کوشش کرتا ہے اور کرتا رہے گا، کیونکہ پاکستان کے صدیوں کے ناطے ہیں کشمیریوں کے ساتھ. یہ ہو نہیں سکتا کہ 60-70 سال کی جو ظلم ہے وہ ان کو ختم کر دے نعتوں کو. تو پاکستان تو یہ مسئلہ اٹھاتا رہے گا 2 طرفہ بنیادوں پر بھی جب بھی ڈائیلاگ چلے گا، اور بین الاقوامی برادری میں بھی ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. پاکستان یہ کرتا رہے گا اور یکجہتی کا ثبوت دیتا رہے گا اور دیتا رہا ہے. تیسری ہے بین الاقوامی برادری. بین الاقوامی برادری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے کہ انہوں نے اصولوں کے اوپر جیو پالیٹکس کو ترجیح دی ہے. اور یہ صرف کشمیر کے سلسلے میں نہیں ہو رہا، ہر جگہ ہو رہا ہے. وہ یورپ جو انسانی حقوق کے لیے اور ان کے دفاع کے لیے لیکچر دیتا تھا سب کو، وہ جب فلسطینیوں پہ ظلم ہوا تو خاموش ہے. تو یہ ہمیں ڈبل سٹینڈرڈ تو نظر آ رہے ہیں. اور کشمیریوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب امریکہ نے ہندوستان کو اپنا ساتھی بنایا چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، تو اس کے بعد ہندوستان کی تمام زیادتیوں سے پہلو تہی کریں، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھائی. تو اس طرح انہوں نے بھی اصول قربان کر دیے جیو پالیٹکس پر، وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. چوتھی پارٹی ہے کشمیری. کشمیریوں کو بھی میرے خیال میں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب ان کو متحد ہو جانا چاہیے. یہ جو بھارت نواز بیچ میں سے سیگمنٹس تھے، شیخ عبداللہ کی فیملی ساری اور مفتی سعید کی جو فیملی ہے، اب ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ بھائی یہ ہندوستان جو ہے وہ بالکل سنسیئر نہیں ہے ان کو اس طریقے سے کہ بھئی ان کو خود مختاری دے گا. اور ان کے لیے یہ اگر وہ ثوابدید کے راستے پہ چل پڑتے اور پلیبسٹ کے راستے پہ چل دکھتے تو یہ بہت زیادہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو کشمیریوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. جی. اچھا چوہی صاحب، اب بات یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا. اب تو خیر وہ کہتے ہیں شیخ فیملی بھی کہ جناح واز رائٹ اور 2 نیشن تھیوری بالکل ٹھیک تھی. اب بنیادی سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو آج پاکستانی کشمیری دنیا بھر میں پاکستان میں ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، آج کے جو ڈیمونسٹریشنز ہیں، احتجاجی مظاہرے ہیں، اس کا پریشر کیا دنیا لیتی ہے؟ کیا یہ جو کاز ہے ہم اس کو زندہ کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اس مومنٹم کو ایکسلریٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں دنیا تو زیادہ اثر نہیں لیتی، دیکھتی تو ہے، اور وہ صرف یہ سوچتی ہے
کہ اچھا پاکستان ابھی تک یکجہتی کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، یہ تو پیغام سن لیتی ہے وہ، لیکن کیا وہ پاکستان کے مفادات کو دیکھ کر اپنی پالیسیاں بناتے ہیں؟ جی نہیں، وہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں، اور جس طرح میں نے کہا کہ ان کو عالمی سیاست اور ہمارے خطے کی سیاست میں ہندوستان کے ساتھ جڑنا فائدہ مند نظر آ رہا ہے۔ ایک تو وہ چین کے خلاف اس کو ایک کاؤنٹر ویٹ بنا رہے ہیں، دوسرا ہندوستان ایک بڑی منڈی ہے، بڑی معیشت ہے، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ پاکستان کے اپنے دوست ممالک بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے تمام ممالک اپنے مفادات کو فالو کریں گے۔ ہاں البتہ پاکستان کی قوم اپنے ہی جذبات کا اعادہ کرتی رہتی ہے اور یکجہتی کا مظاہرہ کرتی ہے تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ پاکستانیوں نے کشمیریوں کو تنہا چھوڑ دیا۔ اچھا، اب بنگلہ دیش کی طرف آتے ہیں۔ آپ کے سامنے آج کے جو مظاہر ہیں، کل تک تو کسی کو یہ یقین نہیں تھا کہ حسینہ واجد بھاگ بھی سکتی ہیں، ملک چھوڑ سکتی ہیں جہاں سے 16 سال سے وہ حکمرانی کر رہی تھیں، اس کے باپ آزادی کا ہیرو تھا، لیکن آج 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ تبدیلی آ چکی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف جو کوٹا سسٹم پر تنقید ہوئی اور اس کے خلاف مظاہرے ہوئے، یہ اسی کا نتیجہ ہے، یا یہ 16 سال کا بویا کاٹا ہے حسینہ واجد نے، اور اس میں لوکل عناصر کیا ہیں اور باہر کے عناصر کتنے اثر انداز ہوئے؟ میں نے آپ کا ابتدائیہ سنا ہے اس بارے میں، اور بالکل میں اس سے اتفاق کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ شیخ حسینہ نے جب سے اقتدار سنبھالا، اس نے ایک فاشسٹ، آپ نے لفظ یوز کیا، انگریزی میں ڈکٹیٹر بھی کہتے ہیں، وہ والا کردار ہی ادا کیا۔ اور میں تو خود اس کا شاہد ہوں، 2 سال پہلے گیا وہاں پہ ایک بے آف بنگال کنورسیشن میں، جہاں پہ اب آنے نہیں دیتے، پتہ نہیں کیسے انہوں نے مجھ سے اجازت دے دی، میں چلا گیا۔ تو میں نے خود دیکھا کہ وہاں پہ ایک سینٹیمنٹ تھا، ایک لاوا جو پک رہا تھا، بلکہ میں جتنے لوگوں سے ملا ہوٹل میں، باہر بھی، تو وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے اس الیکشن میں یہ ہار جائیں گی، لیکن انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ الیکشن فیئر بھی نہیں کیا، اپوزیشن کی پارٹیز نے بائیکاٹ بھی کیا، کیونکہ یہ بالکل ایک فاشسٹ کی طرح یہ الیکشن کرا رہی تھی۔ تو چنانچہ مجھے اس وقت بھی اندازہ تھا کہ یہ الٹیمیٹلی یہ بیل جو ہے منڈے نہیں چڑھے گی اور یہ لوگ ان کے خلاف ہو رہے ہیں۔ دوسری جو میرا مشاہدہ تھا وہاں پہ یہ تھا کہ شیخ مجیب کا ایک کلٹ بنایا جا رہا تھا، اور وہ ایئرپورٹ سے ہی داخل ہوتے ہی مجھے نظر آ گیا، ہوٹل میں جاؤں، کہیں پہ بھی جاؤں، اس کے بڑے بڑے اس کے لگے ہوئے ہیں، پورٹریٹس لگے ہوئے ہیں، مجسمے بنے ہوئے ہیں، اور وہ اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ وہ مکمل طور پر شیخ مجیب کے نام کو استعمال کر کے اپنی حکومت جو ہے پکی کرنا چاہتی تھی۔ اور یہ کوٹا بھی اسی لیے تھا کہ ساری جگہوں پر جہاں پہ اس نے پہلے سے لوگ جمع کیے ہوئے تھے اپنی حکومت کے، اپنے اس کے، تو وہ اس میں اور اضافہ کرے، تو اس سے غم و غصہ کی لہر بڑھتی گئی۔ اور یہ تو اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ تو صرف چنگاری تھی اس میں ڈھیر میں جو پہلے سے جمع ہو رہا تھا، اور وہ لگتا تھا کہ یہ کسی نہ کسی دن ہوگا، لیکن یہ میں بھی نہیں سمجھتا تھا کہ وہ ایک ہی دن میں چلی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہرحال کوشش کر رہی تھی، لیکن جب اس نے یہ کہا، اور میں نے جو خبریں پڑھی اور سنی تو میں تھوڑا حیران بھی رہ گیا کہ سختی سے کچل دو، اس نے اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لوگوں کو بلا کے کہا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کوئی بھی فوج اپنے لوگوں پر گولی چلا سکتی ہے، اور اگر کبھی چلائے گی تو اس کے بڑے ہی بھیانک نتائج نکلتے ہیں، اور وہی ہوا۔ فوج میرا خیال میں یہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے ان کی پولیس نے چلائی گولی، لیکن ایک حد سے جب معاملہ آگے بڑھ گیا تو انہوں نے اس کو الٹیمیٹم دیا، اور بجائے اس کے کہ یہ وہاں پہ رک کر کچھ وڈرا کر کے کو بات چیت کرتی، لیکن اس نے تو سارے دروازے بند کر دیے ہوتے ہیں، کون سا دروازہ؟ اعزاز صاحب، کل جو کچھ ہوا کہ خود اس نے عوامی لیگ کے کارکنوں کو حکم دیا کہ آپ حملے کریں، اور ہم نے دیکھا کہ وہ ڈنڈے اٹھا کے آئے اور مظاہرین پر حملہ آور بھی ہوئے۔ لیکن میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آرمی چیف ہیں، ان کے بارے میں جب ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی، حال ہی میں ہوئی تھی، تو پتہ چلا تھا کہ یہ ان کے رشتہ دار ہیں اور فوج پر ان کا مکمل کنٹرول ہے۔ آخر کیا وجہ ہوئی کہ اچانک آج جو ہے وہی آرمی چیف جو ہے اس نے جا کے ان کے احکامات ماننے سے بھی انکار کیا؟ یہ تو سیف ایگزٹ تو دے دیا، اس کو ملک سے باہر نکال دیا، ورنہ وہی حشر ہونا تھا جو چاوشش کا ہوا تھا یا نجیب اللہ کا ہوا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اچانک تبدیلی، کیا آپ ان مظاہروں کی شدت یا اس کے جو ضد اور ہردرمی تھی اس کا نتیجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں، جب اس نے عوامی لیگ کے اپنے لوگوں کو ابھارا
تو ملک کو باقاعدہ سول وار کی طرف دھکیل دیا. اور اگر میں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے وہ دیکھ سکتے ہیں, دنیا ساری ٹی وی کی سکرینز پہ دیکھ سکتی ہے, تو کیا وہاں پہ بیٹھے ہوئے آرمی چیف نہیں دیکھ سکتا؟ اس کو بھی نظر آ رہا ہے. رشتہ داری اپنی جگہ یا کچھ بھی ہو, میرا یہ خیال ہے کہ سول وار کو بچانے کے لیے یہ قدم انہوں نے اٹھایا ہے. اور یہ انتہائی قدم جو ہے وہ ایک لحاظ سے بنگلہ دیش کے لیے بہتر ثابت ہوا ہے, کیونکہ شیخ حسینہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. ایک داخلی محاذ پہ ہم نے بات کر لی, خارجہ محاذ پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بالکل ہندوستان کی گود میں اس نے اپنے ملک کو بٹھا دیا. اور جغرافیائی لحاظ تو ہندوستان ہے ہی, اس کے 3 اطراف میں ہے, لیکن ویسے بھی نظریاتی لحاظ سے بھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ شیخ مجیب کو اقتدار میں لانے والا وہ ہندوستان تھا, اس کی فوج تھی. اس لیے ہندوستان کو مکمل طور پر وہاں پہ انہوں نے جگہ دے دی. میں ابھی کہیں اور میں ذکر کر رہا تھا کہ وہاں پہ ایک بنگلہ دیشی امریکن تھے, وہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے ایک مقالہ پڑھا, ٹو کلوز فار کمفرٹ. ان کا کہنا یہی تھا کہ جغرافی لحاظ سے بھی ہم گھرے ہوئے ہیں ہندوستان کی طرف سے, اور ادھر سے بھی سمندر ہے چوتھی طرف, تو یہ کیا یہ اتنا ہمیں قریب ہونا اور اتنا زیادہ ہمیں سوٹیبل رہے گا؟ کیونکہ بنگلہ دیشی تو اس طرح نہیں جینا چاہتے, وہ تو ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ آزادی کی تحریک چلتی ہے اور آزادی پسند ہے. پاکستان کی تحریک بھی وہیں سے چلی تھی, تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ ایک حد سے زیادہ ان کو دبا دیں. تو میرا خیال ہے ان تمام چیزوں کا ری ایکشن تھا, تو آرمی چیف کے پاس چوائس شاید کوئی نہیں رہی تھی ملک کو افراتفری اور سول وار سے بچانے کی. اب آرمی چیف نے اعلان کیا ہے کہ جی ایک عبوری مخلوط حکومت ہوگی جس میں عوامی لیگ شاید شامل نہ ہو, ان کے لوگ تو شامل کرنے پڑیں گے, لیکن یہ بنگلہ دیش کے آئین میں عبوری حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے. کیا یہ عبوری حکومت واقعی الیکشن کی طرف جائے گی یا ٹیکنوکریٹ حکومت کی طرف جائے گی, یا بالآخر جس طرح 80s میں ہم نے دیکھا کہ بالآخر خالد وہ جو تھے حسین محمد ارشاد کو آنا پڑا, یہ پھر مارشل لاء کی طرف معاملہ جاتا نظر آپ کو آ رہا ہے؟ دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیا سرائی کرنا آسان نہیں ہے, لیکن جو بری حکومت کی میں کمپوزیشن دیکھ رہا تھا وہ تو سارے بڑے لائک فائک لوگ ہیں. اچھا, تو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ بری حکومت کے ذریعے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں کہ تاکہ کچھ اسٹیبلٹی آئے اور کچھ تھوڑا سا میرٹ بیسڈ معاملہ ہو, کیونکہ بالکل نیپوٹزم پہ چل پڑا تھا سلسلہ. تو اس سے تو مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ شاید معاملات کو آگے اسٹیبلائز کریں اور اقتصادی صورتحال بھی ہاتھ سے نہ نکلے. تو وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ, لیکن ان کو بہرحال جمہوریت کی طرف جانا پڑے گا. جو مجھے یاد پڑتا ہے بنگلہ دیش نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم عبوری حکومت ایک رکھا کریں گے جو الیکشن کرائے گی. بعد میں پھر شیخ حسینہ نے امینڈمنٹ کر کے وہ ختم کر دی وہ, اور یہ الیکشن جو ہے وہ بری حکومت کے تحت نہیں ہوئے بلکہ اس نے اپنی موجودگی میں کرائے, جس کی وجہ سے وہ الیکشن بھی فری اینڈ فیئر نہیں ہو سکی. تو یہ شاید ان کے لیے تجربہ نیا نہیں ہے کہ بری حکومت یہ بنا سکتے ہیں اور آگے چل سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جلد یا بدیر ان کو جمہوریت کی طرف آنا پڑے گا. یہ ان کے عوام کی یعنی کہتے ہیں نا ڈی این اے میں شامل. اچھا اعزاز صاحب, ہمارے ہاں ایک سوال کر لیں میرے خیال ہے. اعزاز صاحب, ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی بنگلہ دیش ماڈل کی بات آپ کے علم میں ہے کہ یہاں اکثر ہوتی رہی, اور اب جب وہاں کچھ خوشحالی آئی, بنگلہ دیش کی معیشت مستحکم ہوئی, تو زیادہ زور شور سے باتیں ہونے لگیں کہ جی بس ایک مضبوط حکومت وہاں آ جائے جس کو فوج کی مکمل سرپرستی یا پشت پناہی حاصل ہو, باقی انسانی حقوق کو چھوڑیں, جمہوریت کو چھوڑیں, خوشحالی لائیں. تو وہ آئیڈیا تو ختم ہو گیا کہ صرف خوشحالی لانے کے لیے جو آپ جمہوری حقوق سلب کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں نفرت ہی جنم لیتی ہے. ہاں جی, جس طریقے سے خصوصاً اس نے کیا. دیکھیں اب ویسے تو آپ یہ دیکھیں کہ لی کوان یو اور مہاتیر محمد وغیرہ نے بھی ایک یعنی فرم ہاتھ سے, آہنی ہاتھ سے رول کیا تھا. بے شک وہ ڈیموکریٹک ڈسپوزیشن تھی, لیکن آہنی ہاتھ تو ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی ریاست میں کوئی ریٹ نہ ہو, جو مرضی جب چاہے ایک گروپ آتا ہے اور وہ فیض آباد میں بیٹھ کے 2 شہروں کو بالکل مفلوج کر دیتا ہے. ایسی صورتحال تو کسی بھی ملک میں نہیں چلتی. ہاں, جو لوگ اس بات کا اظہار کرتے تھے وہ اس خواہش کے لیے کرتے تھے کہ اگر کسی بھی کو اکنامک پالیسیز کو تسلسل دینا ہو
کوئی لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم ویژن بنانی ہو تو اب بھی ملک ترقی کر سکے گا. یہ قرضوں میں جکڑا ہوا ملک ورنہ کیسے نکلے گا؟ تو یہ اس حوالے سے کہتے ہیں کوئی بھی شخص جمہوریت کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چند لوگ جو ہیں یا چند خاندان اس پہ حکومت کریں. وہ یہ چاہیں گے کہ ایک براڈ بیسڈ ایک ڈیموکریسی ہو جس کی عوام کے اندر پوری طرح جڑیں ہوں. جی ٹھیک، بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب آپ کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سیکریٹری اطلاعات کل جماعتی حریت کانفرنس مشتاق احمد بھٹ صاحب نے. بہت شکریہ بھٹ صاحب آپ کے وقت کا. بھٹ صاحب، آرٹیکل 370 اور 35A بھارت نے اس میں تبدیلی کی. کشمیر کی جو آئینی قانونی حیثیت تھی اس کو بھی ختم کیا، بھارت کا حصہ بنا دیا. پاکستان تو شروع دن سے کہتا ہے کہ جو کشمیر ہے وہ پاکستان کی شاہرگ ہے. اب جو اس وقت آپ کی پاکستان کی سفارتی سطح پہ جو کاوشیں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ آرٹیکل 370 اور 35A کو اس کو پرانی حیثیت میں واپس لانا ہے یا کوئی اور اپروچ ہے جس کے تحت کشمیریوں کی آزادی کو یقینی بنایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بھائی، جس طرح اس وقت پوزیشن ہوئی جب جو آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کیا گیا اور کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کیا گیا، یہ صرف ہندوستان نے اپنے آئین کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ بین الاقوامی سطح پہ جو اس کے قانون تھے اس کی بھی کھلم کھلا غیر آئینی خلاف ورزی کی ہے. تو جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کو پاکستان کے ہمارا تو وکیل بھی ہے، ہمارا محسن بھی ہے، اور پاکستان ایک فریق ہے، مضبوط فریق ہے اس مسئلے کشمیر کے حوالے پر. جتنے بھی ممالک ہیں بین الاقوامی سطح پہ ان کی ایک میٹنگ بلانی چاہے، جو ان کے وزرائے خارجہ کی ایک میٹنگ بلانی چاہے اور ان کو بتانا چاہے کہ کیونکہ جو ایک کشمیر ایک متنازع خطہ تھا اور متنازع خطے میں کوئی بھی ملک اپنی مرضی سے اس کی وہاں ڈیموگرافک چینج نہیں کر سکتا، وہاں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، سیاسی ہو یا وہ زمینی تبدیلی ہو. یہ تو کھلم کھلا خلاف ورزی ہے بین الاقوامی قوانین کی. لہٰذا اس میں پاکستان کو مضبوطی سے آگے آنا چاہے، آگے بڑھنا چاہے، اور جو جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے وہ ویسٹرن ہے، چاہے وہ اسلامی ممالک ہے یا چاہے وہ اس کا برصغیر کے ممالک ہیں، ان کو بتا دینا چاہے کہ ہندوستان کس طرح غیر آئینی اور غیر اخلاقی طور پر اقدامات اٹھا رہے ہیں کشمیر کے. چونکہ یہ جو اس نے آرٹیکل ختم کیے، پتہ ہے اس کی ایک لانگ ہسٹری ہے. کیوں 47 سے جس وقت سے ہندوستان کشمیر پہ قابض ہوا ہے تب سے لے کر آج تک کشمیریوں نے کبھی بھی بھارتی سامراج کو قبول نہیں کیا، اور انہوں نے اس کے لیے اپنی سٹرگل شروع کیے سیاسی طور پہ بھی، اور لاسٹ پہ جب ان کو لگا کہ ہندوستان کیا اس کا نام ہے لاتوں کا بوت ہے، باتوں سے سننے والا نہیں ہے، پھر انہوں نے عسکری جو ان کا حق بھی بنتا ہے بین الاقوامی سطح پہ عسکری جدوجہد بھی شروع کی. اس لیے شروع کی تاکہ ہندوستان کو یہ معلوم ہو جائے کہ کشمیری کسی بھی صورت ہندوستان کی سامراجیت کو، ہندوستان کی غلامی میں رہنا نہیں چاہتے. اور جس طرح ہندوستان آیا تھا اور پھر خود ہی ہندوستان جب اس کو کیا اس کا نام کشمیریوں نے وہاں رجسٹر کیا تو وہ خود بین الاقوامی سطح پہ گیا، ادھر اس نے اپنے وہ قرارداد جمع کروائی کہ ادھر اس نے وعدہ کیا اقوام متحدہ میں بھی، اور ان کے جو وزیر اعظم تھے آنجہانی نہرو، وہ سری نگر کے لال چوک میں کشمیریوں سے اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو ہی کشمیر میں حالات تھوڑا نارمل ہو جاتے ہیں ہم آپ کو یہ حق دیں گے کہ کشمیری چاہے پاکستان کے ساتھ جانا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پاکستانی بھارت کے ساتھ رہنا چاہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو ہندوستان کی ہسٹری پتہ ہوگا بنی. بھٹ صاحب قطع کلام معاف، یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جواہر لال نہرو کے دور میں ہندوستان خود سلامتی کونسل میں گیا، جنگ بندی کرائی، وعدہ کیا، اس کے بعد ایک جو استصواب کمیشن آیا وہ آ کے باقاعدہ یہاں تاریخیں تک طے ہوگی، پھر نہیں ہو سکا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو حالیہ الیکشن ہوئے، الیکشن پہ بڑا ناز تھا، اس میں بی جے پی نہ صرف الیکشن میں امیدوار کھڑے نہیں کر سکی بلکہ جو بھی مخالف تھے یا ہندوستان نواز تھے سب کے سب ہار گئے.
اب اس الیکشن کے بعد کشمیر میں، جموں اور کشمیر میں جدوجہد آزادی کس مرحلے پر ہے، اور آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ کہیں عالمی ضمیر جاگے گا اور آپ کی سنوائی ہوگی؟ ہاں دیکھیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں ہندوستان کے 10 لاکھ فوجوں کی موجودگی میں نہ صرف 10 لاکھ فوجی بلکہ جو ان کی بھی انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ میں نے اگر ہم شامل کریں گے یہ 12 لاکھ سے تجاوز کر جاتی ہے اس کے موجودگی میں. اور دوسری بات، اب بھی اس کے باوجود بھی ہندوستان کو یہ خوف ہے کہ کشمیری پھر بھی میرے نہیں بنیں گے، کشمیری پھر بھی آزادی کے نعرے سے دستبردار نہیں ہو جائیں گے. انہوں نے جو ان کا اس وقت موجودہ گورنر ہے اس کے اختیارات میں اور مزید توسع کی، کیونکہ جو ان کو ایک خوف ہے جو آنے والی حکومت ہوگی، جب بھی کبھی جو ہندوستان کی طرف سے الیکشن ہوتے ہیں وہاں جب بھی وہ الیکشن ہو جائیں گے تو وہاں حکومت آئے گی تو وہ پھر جو آرٹیکل 370 35 ان کی واپسی کا مطالبہ کرے گی. باقی اس نے اسے پہلے ہی وہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی اس نے گورنر کے اختیارات ان کو اور مزید اس میں اضافہ کیا ہے. یعنی کہ اگر اس وقت کوئی وزیر بول نہیں سکتا جب تک نہ وہ 2 دن پہلے اس کے گورنر سے اجازت مانگے. اسی طرح کوئی وہ قرارداد پاس نہیں کر سکتے جب تک نہ وہ گورنر سے پہلے اس کی اجازت لیں. یعنی کہ اس کو خوف ہے. اس کے باوجود بھی دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے اور کشمیر کی جو عزم صمیم ہے، جو ان کی وہ ہے نا وہ ڈیڈیکیشن ہے، اس کے سامنے ہندوستان بے بس ہے. اس لیے وہ روز بروز اپنے قوانین میں بھی تبدیلیاں لا رہا ہے، اپنے فوج میں بھی اضافہ کر رہا ہے، اپنے جو ظالمانہ اس کے ہتھ کنڈے ہیں ان کو بھی استعمال کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس کو خوف ہے، کیونکہ کہتے ہیں چور کے داڑھی میں تنکا. اس کو پتہ ہے میں غلط ہوں، میں ایک سامراج ہوں، میں ایک قابض ہوں، لہذا کشمیری نے کبھی مجھے قبول نہیں کیا، آئندہ بھی قبول نہیں کریں گے. تو اس طرح اس حوالے سے ہمارا ماننا ہے کہ اس کو ایک خوف ہے اور اس کو خوف میں مبتلا ہی رہے گا. دیکھیں ابھی لوگ کچھ کہتے ہیں کہ کشمیر میں تحریک ختم ہو گئی یا کمزور ہو گئی. مجھے بتائیں اگر یہ کمزور ہو چکی ہوتی یا ختم ہو چکی ہوتی پھر جو آج کل ہندوستان تمام تر اس فوجی آپریشنز کے باوجود اپنے نئے قانون پاس کرتے ہیں کشمیر میں، تو یہ تو خوف ہی نا. اس کو پتہ ہے نا کہ کشمیر مجھے کبھی انہوں نے پہلے تسلیم کیا نہ اب تسلیم کریں گے، بلکہ جب بھی کشمیریوں کو کوئی ریلیکسیشن مل جاتی ہے، جس وقت بھی مل جاتی ہے، وہ پھر سڑکوں پہ آئیں گے، وہ پھر آزادی کا نعرہ لگائیں گے، وہ پھر کہیں گے ہم پاکستانی، پاکستان ہمارا. اس کو ایک خوف ہے اور خوف رہے گا، کیونکہ جو بھی ہوتا ہے نا یہ جو کیا اس کا نام ہے جو یہ سامراج ہوتا ہے، جو قابض ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میں غلط ہوں، میرے اقدامات غلط ہیں، ہر وقت لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے. لہذا اسی خوف کی وجہ سے اسی خوف میں مبتلا رہ کے ہندوستان مطمئن نہیں ہے. وہ بالکل بٹ صاحب اب آپ ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، یہاں ہم یہ دیکھیں بی جے پی کی جو حکومت ہے اب تیسری بار، اور ان کی ایک اپنی اسپیسیفک پالیسیز ہیں، انتہا پسندی کی طرف رجحان ہے. اگست 5 کا اقدام بھی انہی کا کارنامہ ہے. دوسری طرف کانگریس ہے، جب یہ اقدام اٹھایا گیا اس وقت راہل گاندھی نے سری نگر آنے کی کوشش بھی کی تھی، انہیں روکا بھی گیا تھا، کسی حد تک مخالفت بھی نظر آئی تھی. تو کشمیریوں کی بی جے پی کی نسبت کیا کانگریس سے کوئی امیدیں ہیں کہ کم از کم ان کے دور میں کچھ بہتر ہو جائیں گے حالات؟ نہیں بھائی، یہ آپ کہتے ہیں نا کہ وہ کالا سفید کا بھائی ہوتا ہے. اب میں وہ ٹرم نہیں دہراؤں گا کس حوالے سے بات کی جاتی ہے. دیکھیں کانگریس وہ میٹھی چھری ہے، کانگریس بھی ان سے زیادہ ہی ظالم ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اب یہ 30 آرٹیکل 370 یا 35 اس کو اندرونی طور پر کانگریس نے ہی منسوخ کیا تھا. کانگریس پہ خود تو خاموش رہتی ہے لیکن وہ لوگوں سے کام کرواتے ہیں. کانگریس میں بھی کوئی فرق نہیں. جو بھی دیکھیں جتنی بھی پارٹیاں ہندوستان میں ہیں وہ کشمیر کے حوالے سے ان کا ایک ہی نیریٹو ہے. ہاں کوئی اب فرنٹ پہ آتا ہے جس طرح بی جے پی، وہ فاشسٹ ہے تنظیم، ان کے سلوک سے ان کا نظریہ بھی ایسا ہے، ان کا مینیفیسٹو میں بھی ہے کہ جس نے بھارت میں جس نے رہنا ہے ہندو بن کے رہنا ہے یا بھارت میں رہنا ہے تو شری رام کہنا ہے، یہ تو ان کا مینیفیسٹو ہے. لیکن جو ان کی باقی تنظیمیں دیکھیں، اگر بی جے پی نے یہ جو اس وقت شب خون مارا کشمیر پہ، کانگریس کدھر تھی؟ کانگریس باہر نہیں نکل سکتی تھی، کانگریس احتجاج نہیں کر سکتی، یا جو ان کی باقی تنظیمیں تھیں وہ احتجاج نہیں کرتے تھے، لیکن وہ انہوں نے احتجاج نہیں کیا، وہ باہر نہیں آ رہے، انہوں نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا اس پہ، کیونکہ اندرونی طور پر سب جماعتیں بل بیٹھے ہیں اس پہ خوش ہیں کہ اس نے آرٹیکل ختم کروایا، اس نے کشمیر کا یہ ان کو شاید یہ پتہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اب مسئلہ کشمیر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. لیکن ان کو یہ غلط فہمی ہے، کشمیر جب تک ایک کشمیری بھی زندہ ہے وہ کبھی بھی ہندوستان کو تسلیم نہیں کرے گا، کبھی بھی ہندوستان کی سامراجیت کو یا ہندوستان کی غلامی کو قبول نہیں کرے
کرے گا, بلکہ کشمیریوں کا یہ عزم صمیم ہے, ہم شہادت کو ترجیح دیں گے غلامی پہ. تو لہٰذا جس طرح آپ نے کہا, میں کہتا ہوں, میرا تو یہ ماننا بھی ہے کہ جو بھی پارٹی, خاص کر کانگریس تو میٹھی چھری ہے, وہ ایسی وہ نہیں کہ وہ دودھ کی نہر یا شہد کی نہر ہے, کیونکہ کانگریس کی حکومت میں کانگریس کا ہی وزیر اعظم تھا پہلے, جس نے کشمیریوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو پہلے بھی سائڈ کا حق دوں گا, لیکن پھر وہی مکر گئی. کانگریس تو کتنے سالوں کی, اس نے تو بہت سال وہ ہندوستان پہ حکمرانی کی, لیکن اس کے دور میں پھر کبھی وہ موقع ہی نہیں اس نے دیا کشمیریوں کو کہ ان کو اپنا حق دے. لہٰذا اگر آپ میں یا کوئی میرا ساتھی, کوئی میرا عزیز, کوئی میرا دوست یہ سمجھتا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی میں فرق ہے, ہاں ایک چیز یہ ہے کہ وہ چونکہ بی جے پی فرنٹ پہ آتی ہے, وہ وبا کی دول کہتے ہیں میں ایسا کروں گی, لیکن جو کانگریس ہے وہ پیچھے پیٹ پیچھے چھرا گھومنے والی تنظیم ہے. اسی طرح جو اس کے ساتھ جو بھی خاص کشمیر کے حوالے سے اور پھر مسلمانوں کے حوالے سے ان کا ایک ہی نظریہ ہے. ہاں کوئی چونکہ میں نے جس طرح کہا, کوئی منہ پہ کہتا ہے, کوئی پھر وہ پیٹ پیچھے وہ ان کی نرم پالیسی ہے, لیکن ہے تو یہ سیم ہے. سیم کشمیر کے حوالے سے خاص کر اور پھر مسلمانوں کے حوالے سے ان کی ایک ہی پالیسی ہے, چاہے وہ کانگریس ہوئی, چاہے وہ بی جے پی ہوئی, چاہے وہ جنتا دل, جتنی بھی پارٹیاں ادھر ہیں ان کا تو اسی حوالے سے نیریٹو ہے کشمیریوں کے اور مسلمانوں کے حوالے سے. صحیح, بہت شکریہ مشتاق احمد بھٹ صاحب کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, جو بنگلہ دیش کی صورتحال ہے, یہ تبدیلی جو ہے اس کو کیا سمجھا جائے؟ اپیرنٹلی کیا لگتا ہے کہ یہ بنگلہ دیش کے اپنے انڈیجنس حالات تھے, طویل اقتدار تھا 16 سال کا, جس کی وجہ سے اب ان کو جانا پڑا, اور پھر جس طرح رپورٹ بھی ہے, حقیقت بھی ہے کہ مینوپولیٹ کیا, انتخابی نتائج کو بھی, مخالفین کو بھی جیلوں میں ڈال دیا, یا اس میں کوئی بیرونی ہاتھ بھی ملوث ہے؟ دیکھیں, ابھی تک کوئی ایسی اطلاع سامنے نہیں آئی بین الاقوامی میڈیا میں بھی کہ کوئی دوسرا ملک بنگلہ دیش کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہو سوائے انڈیا کے. انڈیا کی مداخلت ہمیشہ رہی ہے, اور بنگلہ دیش میں جب بھی عوامی لیگ کی حکومت رہی ہے تو انڈیا کا جو رویہ ہے وہ ایک سرپرستانہ رہا ہے. وہ ایک ایسے مربی کے طور پر اس نے بنگلہ دیش کو اپنے کالونی کے طور پر ٹریٹ کیا ہے, اور یہی بات شیخ مجیب سے لے کے اب تک اور یہی بات بنگال کے جو عوام تھے, جو دیکھیں شیخ مجیب الرحمان کے خلاف جو بغاوت ہوئی تھی, اس میں فوج نے بغاوت نہیں کی تھی, اس میں بنیادی طور پر وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے خلاف جدوجہد کی تھی, وہ عوامی لیگ سے بھی پہلے جدوجہد کر رہے تھے, جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ایک ایسا بنگلہ دیش اور ایسا ایک ملک چاہیے جس کا کسی پر انحصار نہ ہو, اپنی پالیسیاں خود بنائے, اور جہاں عوام کا استحصال نہ ہو. اگر آپ وہ کتابیں جو اس دور میں چھپی ہیں وہ دیکھیں تو وہ یہی کہہ رہے تھے عوامی لیگ سے, ان کا یہی اختلاف تھا کہ عوامی لیگ نے اور شیخ مجیب الرحمان نے ہماری جدوجہد ساری منسوب کر دی انڈیا سے, کہ یہ ہم نے جو لڑائی لڑی ہے وہ انڈیا کے حمایہ پر لڑی ہے, انڈیا کی خوشنودی کے لڑی ہے, پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے, پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے کے لیے لڑی ہے, اور ہماری لڑائی جو تھی وہ پاکستان سے اس لیے تھی کہ انڈیا ہماری مدد کر رہا تھا. یہ باقاعدہ ڈے 1 سے جب 1971 میں بنگلہ دیش وجود میں آیا تو یہ اختلافات شروع ہو گئے تھے, اور جب عوامی لیگ ختم کر کے اس نے نئی پارٹی بنائی مجیب الرحمان نے, اور 1 پارٹی رول کیا, تو وہ بغاوت ہو گئی, اور اس بغاوت کے نتیجے میں وہ پورا خاندان مارا گیا. یہ تو بچ گئی کہ ملک سے باہر تھی, ورنہ یہ بھی ماری جاتی. تو اس کے بعد پھر ایک دور آتا ہے جو ضیاء الرحمان, جو سب سے بڑا پاکستان کا مخالف تھا, اور جس نے وہاں سب سے پہلے اپنے کرنل کمانڈنٹ کو مار کے بغاوت کا اعلان کیا تھا ریڈیو بنگلہ دیش پر, اس نے مجیب کے خاندان کو ختم کر کے اور اس کے بعد آیا, تو اس نے بنگلہ دیش کو انڈیپینڈنٹ ایک ریاست کے طور پر متعارف کرانے کی کوشش کی.
یہ سارک جو بنی تھی اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم بنگلہ دیش جو ہے وہ ان 6-7 ممالک میں سے ایک ہو، نہ کہ وہ بھوٹان ہو یا نیپال کی طرح بھارت کا طفیلی ملک ہو۔ خالد حسین ارشاد نے بھی یہ کام کرنے کی کوشش کی، لیکن انڈیا نے ہمیشہ سازشیں کیں اور پھر عوامی لیگ کو واپس لے آیا اور حسینہ واجد کو لے آیا۔ لیکن اب تو شاہ صاحب 16 سال تو دیکھیں جہاں کہیں بھی اتنا لمبا اقتدار رہا ہے اس کی ایک طبی موت بھی تو ہوتی ہے، ایک عمر بھی تو ہوتی ہے۔ نہیں، وہ تو طبی موت تھی، لیکن اس نے تو اس اقتدار کی طوالت کو استعمال کیا اپنے فاشزم کے لیے، جمہوریت کے خاتمے کے لیے، اپنے خاندان اور اپنی پارٹی کے اقتدار کے لیے، اور بھارت کی ترقی سے زیادہ بنگلہ دیش کی ترقی سے زیادہ جو بھارت کے علاقائی مقاصد ہیں ان کی تکمیل کے لیے۔ چنانچہ چن کر ان لوگوں کو مارا گیا یا ان پر پابندیاں لگائی گئیں جو بنگلہ دیش کو ایک آزاد خود مختار ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے، جو انڈیا کی بالادستی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یا تو ان کو پابندی لگا دی، الیکشن نہیں لڑ سکتے، یا ان کی گرفتاریاں، اور ہزاروں کی تعداد میں اب بھی لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، دلچسپ بات یہ دیکھیں نا، جو ہی ابھی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ جو ہی وہ بھارت پہنچتی ہیں محترمہ اجیت دوول ملنے آ جاتے ہیں۔ صحیح ہے، تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ بھارت کی آشیرواد تو تھا، لیکن کیا آج کا دن اس بات کا بھی ثبوت نہیں ہے کہ بھارت کی جو اجارہ ہے یا سرپرستانہ رول ہے اس کو بہت بڑا دھچکا ہے، بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ یہ کوئی بھی حکمران جو ٹاؤٹ بن کے جو گماشتہ ہوگا، ہم نے افغانستان میں دیکھا اشرف غنی کا، یہ اشرف غنی والا معاملہ ہے، جس طرح وہ بھاگا تھا، یعنی 3.5 لاکھ کی ایک ایسی فوج جو ہمیں ڈرایا جاتا تھا، جی امریکہ نے اس کو ٹریننگ دی ہے اور نیٹو نے ٹریننگ دی ہے، جدید ترین اس کے پاس اسلحہ ہے، اور زبردست، اور 9 ارب ڈالر کے جو $9 ارب بلین کے ریزرو ہیں، اور پتہ چلا کہ جناب وہ ایک دن اچانک اسی طرح ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے وہ بھی بھاگا بیچارہ، اور یہ بھی آج اسی کے ساتھ۔ اب یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ آپ صرف معاشی ترقی کی بنیاد پر کسی ریاست کو نہیں چلا سکتے اگر وہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، لوگوں کے جذبات، احساسات، خواہشات کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا، اور وسائل کو آپ چند خاندانوں یا چند لوگوں تک محدود کر رہے ہیں۔ اگر ترقی کا دائرہ، خوشحالی کا دائرہ عام آدمی تک نہیں پہنچاتے تو جتنے آپ کے زر مبادلہ کے ریزرو ہو جائیں، بلینز میں ہو جائیں، آپ مستحکم ملک کو نہیں رکھ سکتے۔ نظام کا استحکام اس بات کا متقاضی ہے کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو، انسانوں کے بنیادی حقوق کا احترام ہو، اور حکومت عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق چلائی جائے۔ یہ جو جال سازی ہوتی ہے مینڈیٹ میں، اور یہ جو قبضہ گروپوں والا رویہ ہے، یہ ریاستوں میں زیادہ دیر نہیں چلتا۔ شاہد صاحب، اب بنیادی سوال یہ ہے کہ آج اگر ہم یہ سارا ایپیسوڈ دیکھیں، بنگلہ دیش کی فوج، یہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ آرمی چیف جو مجبور ہوئے اس کو نکالنے پر، یہ رشتہ دار ہیں۔ لیکن یہ سوال یہ ہے کہ آج جو بنگلہ دیش کے آرمی چیف ہیں وقار الزماں صاحب، انہوں نے حسینہ واجد کو ایک طرح سے محفوظ رستہ دیا، بالکل، یا وہ ان کا اس میں ان کو بھیجنے میں ان کا یہ کہنا اور حکم نہ ماننا، اور کل جس طرح کہا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کو نہیں، وہ اگر حکم مانتے بھی تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جو رومانیہ میں ہوا تھا، مثال کے طور پر، یہ جو 15 اگست 2021 میں افغانستان میں ہوا، اگر وہ بیٹھا رہتا اشرف غنی اور 3.5 لاکھ فوج کو حکم دیتا کہ کچل دو، تو لوگ کچلے جاتے یا وہ مارا جاتا۔ افغانستان تو ایک اور سینیریو ہے نا، نہیں، سینیریو وہی ہے کہ جب عوام یہ تہیہ کر لیں کہ یہ نامنظور ہے۔ دیکھیں نا، کل گولی تو چلائی، یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس نے بڑے عجیب پرامن طریقے،
कल तो गोली चलाई, 130 लोग तो मारे, आज भी लोग मारे, लेकिन उसके बाद उसको ये महसूस हुआ कि अब अगर इसको हमने महफूज, क्योंकि ऐलान उन्होंने ये किया था कि अब हम बांग्लादेश ढाका की तरफ मार्च का ऐलान कल किया, आज उन्होंने कहा कि हम सीधा वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर जाएंगे, और अब वज़ीर-ए-आज़म हाउस वो चले जाते, गोली चल भी जाती तो जो गोली चलाने वाले थे वो भी कुचले जाते और इसके भी तकाबोटी कर दी जाती। अब सवाल ये है तो इसलिए अपनी फ़ौज को भी उसने बचाया और वो तकसीम हो जाती ना। ईरान में हमने देखा ना कि जब उसने शाहपुर बख्तियार ने ऑर्डर किया फ़ौज को तो फ़ौज तकसीम हो गई। यानी आर्मी चीफ का जो इकदाम था, हाँ, वो फ़ौज को भी बचाया, मुल्क को भी बचाया और अवाम को भी और इसको भी बचाया, कि वरना तो ये तो मलिया मेट कर देते। अब जिस तरह एजाज चौधरी साहब बता रहे थे कि अबूरी हुकूमत आएगी और बड़े ब्रिलियंट माइंड्स हैं उनके पास, क्या ये अबूरी हुकूमत पॉलिटिकल होगी, आप क्या समझते हैं? ये मिक्सचर मखलूत हुकूमत होगी, मिक्सचर होगा, इसलिए और इसमें आइन में जब गुंजाइश नहीं है तो फिर क्या? वो देखे ना, इनडायरेक्ट मार्शल लॉ होगा। आइन नहीं, मार्शल लॉ नहीं होगा। मार्शल लॉ तो उसने इम्पोज नहीं किया ना, उसने तो ऐलान कर दिया कि आज शाम तक एक मखलूत अबूरी हुकूमत बन जाएगी। अब मखलूत का मतलब है मुख्तलिफ पार्टियाँ भी होंगी और कुछ टेक्नोक्रेट भी होंगे, कुछ ताजर भी शायद उसमें हो जाएं, कुछ और लोग भी हो जाएं। अच्छा, ये अबूरी हुकूमत का तस्वर पहले मौजूद था। जब हुसैन मोहम्मद इरशाद के बाद यहाँ हुआ, सियासी इलेक्शन हुए, उस पर धांधली के इल्ज़ामात लगे, तो उसके बाद फिर अबूरी हुकूमत वहाँ बनाई गई, आइन में उसकी गुंजाइश रखी गई। फिर ये मोहतरमा जब आई तो इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं, आपको पता है पिछले साल यहाँ कि जी ये जो अबूरी हुकूमत तस्वर ख़त्म होना चाहिए, ये नहीं पता है कि अबूरी हुकूमत का तस्वर आप ख़त्म करेंगे तो उसके नताइज फिर क्या होंगे। अबूरी हुकूमत का तस्वर इसलिए बेहतर होता है, एक कुशन होता है। आप इसने ख़त्म किया तो आज भागना पड़ा ना, भागना पड़ा। अगर वो हुकूमत होती, ये पीछे हट जाती, वो हुकूमत कायम कर देती, फौरी तौर पर तो इलेक्शन नहीं करा सकती। आइन में कोई तरीका भी तो इनके होगा कि वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफ़ी हो रहा है तो सदर या दोबारा कोई नहीं, वो तो फिर नया इलेक्शन होगा ना, वो तो नया इलेक्शन। अब इलेक्शन कैसे हो सकते थे, क्योंकि ये तो पूरी पार्टी पर अवाम ने अदम एतमाद कोई। अच्छा, ये देखें, जो चीज़ सीखने की, समझने की है थर्ड वर्ग को, वो ये है कि अगर किसी मुल्क में आप ऐसे हालात पैदा ना करें, इतना पाबंदियां ना लगाएं, इतना जुल्म ना करें, इतना फाशिज़म ना लाएं कि लोग अपनी लीडरशिप से, सियासी जमातों से बेनियाज होकर सड़कों पर निकल आएँ। अब ये लीडरलेस एक तहरीक थी ना, इसमें कोई हमें किसी का नहीं मालूम। हसीना ज़िया घर में थी, जमात खालदा ज़िया जेल घर में नज़रबंद थी, बाकी जमात इस्लामी के लोग जेलों में पड़े हुए थे, जातीय पार्टी बाइकाट कर गई थी। तो ये अवाम निकले किसी लीडर के बग़ैर और उन्होंने फिर वो कुछ कर दिया जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। ये तीसरा वाक़या है 3 साल में। अच्छा, बड़ी पीड़ है भारत में जी, उनके वो टेढ़े में बड़ी पीड़ है, पंजाबी में कहते हैं। मैं कुछ उनके एक तो ये भी रिपोर्ट हुआ कि पाकिस्तान के झंडा भी लहराया गया। अच्छा, दूसरा ये उससे ज़्यादा दिलचस्प बात है, हाँ। इसने इल्ज़ाम ये लगाया कि ये जो लोग हैं ये रज़ाकार हैं। रज़ाकार वहाँ एक गाली है। 1971 में जब पाक फ़ौज वहाँ वतन का दिफा कर रही थी और भारतीय जारहियत का मुकाबला कर रही थी और मुक्ति बाहिनी की जो तशद्दुद पसंदाना तहरीक थी, दहशतगर्दी थी, उसका मुकाबला कर रही थी, तो बंगाली नौजवानों ने अल-बदर अश-शम्स बना के पाक फ़ौज का साथ दिया। वो रज़ाकार थे, वो पाक फ़ौज का हिस्सा नहीं थे, अपना वतन बचाने के लिए। तो उनको रज़ाकार कहा जाता था। सही। अब हसीना वाजिद ने कहा ये भी रज़ाकार हैं। अब अगर अवाम हसीना वाजिद के साथ कोई हमदर्दी होती तो इसको ये लेते कि ये तो मुल्क दुश्मनी हो रही है, फिर वही लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी रज़ाकार हूँ, तुम भी रज़ाकार। उन्होंने अपने आप को ये लेबल अपने आप पर ख़ुद चस्पा कर दिया और साथ अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिया। अवाम उनके साथ थे, रज़ाकार जीत गए और जो बांग्लादेश बनाने वाले की बेटी थी
وہ ہار اس گئی کے مجسمے کو چھتر پڑ رہے ہیں. نہیں اب دیکھیں بدقسمتی کیا ہے کہ پہلے مجیب الرحمان خاندان سمیت قتل ہوا، اس نے آ کے اس کی تھوڑی بہت عزت بحال کی، آج پھر اس کو جوتے پڑ رہے ہیں اور ڈھاکہ میں جوتے پڑ رہے ہیں اس کے مجسموں پر. صحیح. یعنی بیٹی نے بجائے اپنے باپ کی عزت میں اضافہ کرنے کے اس کو جوتے پڑوا. ارشاد صاحب، بنگلہ دیش اب جتنا دیکھیں، اب کوئی کہے یا مانے یا نہ مانے، لیکن سیاسی شعور کا اس قوم نے مظاہرہ کیا ہے، ہمیشہ رہا ہے، جد و جہاد کا کیا ہے. اب بنگلہ دیش بھارت کے انفلوئنس سے نکلے گا؟ پوری کوشش ہوگی، اور میرا نہیں خیال کہ اور جو سرحدیں ملتی ہیں کہ جس سے اعزاز صاحب کی بات کر رہے ٹھیک تھے. ہے. دیکھیں اب میرا خیال ہے کہ جو چین ہے، پاکستان ہے، سری لنکا ہے، یہ 3 ملک ہیں جو بھارت کے ڈسے ہوئے ہیں. اس نے چین کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، پوری امریکی پشت پناہی اس کو حاصل ہے. چین کا اب فرض بنتا ہے، چینی قیادت کا، کہ اس موقع پر بنگلہ دیش کا ہاتھ پکڑے، بنگلہ دیش کی جو نئی نوجوان نسل ہے اس کو یہ احساس دلائے کہ آپ بھارت کے غلام نہیں ہیں، جی، آپ کی ہم مکمل سپورٹ کریں گے، ہمیں بھی اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. اور یہ جو ہم معذرت خواہانہ رویہ اختیار کریں، وہ جی پھر وہ ایسے ہو جائے گا اور عوامی لیگ، ایسا نہ کریں. اگر وہاں ایک ایسا بنگلہ دیش جو بھارت کے اثر و رسوخ سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی. صحیح. ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ. کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.